बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की और बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का इजलास रहा है जिसमें मुआशी और सिक्योरिटी लिहाज से जो है इक़दामात को उसका जायज़ा लिया गया और साथ साथ ये मामला भी तय किए गए कि आगे जो कुर्रम का मामला है या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है उसको किस तरह हैंडल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान भी किया कि कुछ ही अरसे में इंडोनेशियन सदर पाकिस्तान का विज़िट करेंगे और जिसमें एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को लेकर यकीनन कुछ पेशरफ्त होगी। और शहबाज शरीफ साहब ने इसी इजलास में एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसी लगन के साथ, इसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और सबको मिलकर पायदार तरक्की को और जो खुशहाली है उसको अचीव करने में अपना हिस्सा डालना चाहिए। नाज़रीन, सब जानते हैं कि पॉलिटिकल टर्मिनल और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है वो मुल्क की खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट होती है और उसी सूरत हाल के तनाजुर में हमने देखा था कि बहुत अच्छा एक आवाम तक एक खबर पहुंची थी कि पीटीआई की अपोजिशन जमात और हुकूमत में जो है वो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और यकीनन बड़े ही अच्छे जेस्चर में, अच्छे माहौल में, साजगार माहौल में ये मुलाकातें रहीं। और आज अता तारड़ साहब का भी स्टेटमेंट बड़ा ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जो इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के साथ वो बड़े मज़बूत अमल में जारी है और यकीनन सियासतदान आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नज़र जो आ रहा है प्रैक्टिकली वो ये आ रहा है कि हुकूमत और पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उसके दरमियान जो है वो डेडलॉक हो गया है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने, आपको याद होगा कि जब पहली नशिस्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब हम दूसरी नशिस्त में चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएंगे, मगर वो चार्टर ऑफ डिमांड ना पेश कर सकी बल्कि असद कैसर साहब ने कहा कि मीटिंग से जो मिनट्स हैं उसी को आप चार्टर ऑफ डिमांड समझे और ये जो आदाद है होते हैं या अल्फाज होते हैं ये जस्ट अ नंबर गेम है। लेकिन हुकूमत जो है वो इस पर तैयार नहीं है। हुकूमत इसलिए इस पर तैयार नहीं है कि वो चाहती है कि पीटीआई की जानिब से तहरीरी जो मुतालबात हैं वो मौजूद रहे ताकि पीटीआई को यू टर्न ना ले सके। इस वक्त पीटीआई कायदीन की जानिब से भी जो स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आज अलीमा खान साहबा ने कहा कि पहले दिन से बानी पीटीआई को डील की ऑफ़र थी, तो सवाल यहाँ ये है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी तो भाई डील करने वाला कौन था। दूसरा, उन्होंने कहा कि पीटीआई को बनी गाला जो है अरेस्ट करने की ऑफ़र आई है और वो ऑफ़र किसी और ने नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर ने दी है, जबकि अली अमीन गंडापुर डिनाइल मूड में जा रहे हैं। सवाल यहाँ यही उठाएंगे कि मुज़ाकराती अमल में रुकावट की असल वजह क्या है और ये खिचड़ी जो पीटीआई के लीडर, टॉप लीडरशिप की जानिब से या उनकी फैमिली की जानिब से क्यों बनती है हमें नज़र आ रही है। बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है आपका, शकील आवान साहब, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। नदीम साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। शकील साहब, मैं सबसे पहले एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। आज जो फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ इस हवाले से जो जायज़ा लिया गया मुआशी इक़दामात का, सिक्योरिटी इक़दामात का, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों जो है वो चैलेंज है और प्राइम मिनिस्टर साहब की काविशें हैं कि हम इस पर बेहतरी, गो के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है मगर इकॉनमी के लिहाज से हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये कितना अहम है जो उन्होंने बात की कि सबको अपना हिस्सा डालना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि आपने मौका दिया मुझे बात करने का मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर। दूसरा जो आपने अल्फाज किए हैं उसका जवाब यह है कि ये पहला मौका नहीं है। कम से कम मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, उन्होंने जब अपोजिशन लीडर थे तब भी बार बार इस बात पर जोर दिया करते थे, जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे, कि हमें बैठना होगा बिल आखिर और हमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम मिसाके मैशत कर लेते हैं। और मैशत का जो है ना किसी मुल्क की भी जो सारा निज़ाम है उसके गिर्द घूम रहा होता है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने दोबारा इस बात को दोहरा कर अपने उन दोस्तों को या हमारे सियासत में जो हमारे हम सफ़र हैं उनको फिर पैगाम दिया कि देखिए हमने अल्टीमेटली ये काम हमने करना ही करना है अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, हमने हमारी वाहिद जमात है मुस्लिम लीग नून और तरबियत कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की है कि हमने ना किसी दूसरे को कभी गद्दार कह के नंबर स्कोरिंग की है और ना कभी ये कोशिश की कि हम सबसे बड़े मुवतन हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त मुवतनी का तकाजा ये है कि हमें मुज़ाकरात का रास्ता खोला हम ही ने। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें अगर हम लचक पैदा नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। और देखें जब इस्तेकाम ही नहीं है, सियासी इस्तेकाम हो
تو ملک میں استحکام آتا ہے. اور اگر ہماری بات چیت نہیں ہوگی تو میں کیا یہ قوم سے کیا میسیج دے گی؟ 25 کروڑ کا پاکستان ہو گیا آج, تو ہم اسے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس سوالیہ نشان لوگوں کے لیے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, قوم کے لیے. ٹھیک ہے ندیم صاحب, یقیناً مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ ایک مثبت اقدام تھا. تمام لوگ جو ہے اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ چلیں جی پاکستان کی جمہوری پارلیمانی سیاست کے لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے, مذاکرات اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے بہت ضروری, اور ناکامی جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگی. ایک تو پہلے یہ کہ بہت عرصے سے حکومت آپ لوگ کو آفر کرتی آ رہی تھی جب سے یہ معاملات شروع ہوئے کہ آئیں جی مذاکرات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی جیسے شکیل صاحب نے کہا کہ جب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی وہ چارٹر آف اکانومی پر اس آپ کے جو بانی پی ٹی آئی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کو آفر کرتے رہے کہ آئیں جی بیٹھیں, اس مسئلے کے لیے تو ایک ہو جائے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے, اور کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک کا جو ایک ایشو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو بھی, شکیل صاحب کو بھی, سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات میں کسی نوعیت کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اچھا, دوسرا آپ نے فرمایا کہ جی حکومت تو بہت عرصے سے آپ کو یہ پیشکش کر رہی تھی مذاکرات کی. حکومتی رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے پولیٹیکل حریفوں کو جیلوں میں ایف آئی آرز کے ذریعے, کال کوٹڑیوں کے ذریعے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک طویل کہانی ہے پولیٹیکل سٹرگل کی جو پچھلے 3 سال میں بڑے اندھوناک انداز میں آگے بڑھی, جس میں تحریک انصاف کو, ہماری لیڈرشپ کو, عمران خان صاحب کو اور دیگر تمام لیڈرشپ, شاہ محمود صاحب ہوں, اعجاز چودھری صاحب ہوں, میاں محمود رشید ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, عمر سرفراز چیمہ ہوں, اور کون کون سا نام ہو, کس کس شخص کو جو آج اراکین اسمبلی بن بھی گئے ہیں اور جو نہیں بن سکے ان کو کس کی صعوبت سے گزرنا پڑا. تو اگر حکومت یہ سختیاں نہ کرتی, سرکاری مشینری کا استعمال نہ کرتی, تو ہم گفت و شنید کرنے والے لوگ ہیں, ہم ڈبیٹ والے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. 8 فروری کو اگر انتخابی نتائج کو فارم 45 پر مرتب کیا جائے تو تحریک انصاف ہی ہے تمام اسمبلیز میں, کوئی اور جماعت نہیں ہے. لیکن چلے جو لوگوں کی دوستوں کا جو فیصلہ تھا, اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے, اس ملک کو ترقی دے اور اس کا استحکام ہمیشہ رہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے ان مذاکرات میں جو بیٹھنا ہے وہ ایک خوشائند قدم ہے. پاکستان کے تمام جرنلسٹ, پاکستان کے تمام اینالسٹ اور ہمارے تمام پولیٹیکل اپوننٹ ایک بات کا پرچار کیا کرتے تھے کہ جی تحریک انصاف تو گفتگو شنید والی جماعت نہیں ہے, یہ تو پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو اسٹریٹ پالیٹکس کرتے ہیں, اسٹریٹ ایجیٹیشن کرتے ہیں, مارچز کی کال دیتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ اگر ہم پرامن ہیں تو پاکستان کی عوام نے ہمیں اپنے لیے منتخب کیا, تو وہ ایک ریت وہ بھی ختم ہوئی, گورنمنٹ کا وہ بیانیہ بھی سائڈ پر ہوا اور ہم مذاکرات کے ٹیبل پر آ گئے. اصل میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ پابند سلاست ہیں, ضمیر کے قیدی ہیں, سیاسی مقدمات میں جیل میں ہیں, ان تک ایکسیس آسان نہیں ہے, ان تک ایکسیس حکومت کے اختیار پہ ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے, عمر ایوب صاحب نے اور دیگر لیڈرشپ نے, گور خان صاحب نے, چیئرمین گور خان صاحب نے, انہوں نے ایک ہی نقطے پر بات کی کہ حکومت جب یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم ایزی ایکسیس دیں گے خان صاحب تک, تو ظاہر ہے ان کی مشاورت تو کے بغیر, ملاقاتیں ان کی تو ہو رہی ہیں رہنمائی نا کے سر, آپ بغیر. کے سلمان اکرم راجہ ملاقات کر کے آئے, اسد کیسر ملاقات کر کے آئے, ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی بانی پی ٹی آئی سے. اتنی اگر 20 منٹ کی ملاقات میں آپ اتنا بڑا ایجنڈا, ایک ایسا شخص جس کو کروڑوں لوگوں کی محبتوں کا میرا خیال ہے سر وہ حساب تمام میں ہو, جتنے بھی اور ایک سیاسی ایسی قیدی ہیں جماعت, نا ان کو اتنا ہی ٹائم دیا جاتا ہے ملاقات کرنے کا. دیکھیں میں گزارش کروں آپ کو, جی اگر ہم قانون اور آئین پر جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں چلیں قانون اور آئین کو سب کے لیے برابر ہے. یا لفاظی کے طور پہ تو یہ شکیل ورڈ صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں, کا بڑے ان خوبصورت کا لفظ جو ہے, شکوہ ہے وہ پریکٹیکل یہ گراؤنڈ پہ ہے, ایسا نہیں. جی ٹھیک ہے شکیل صاحب شکوہ انہوں نے آپ نے ان کا سن لیا کہ وہ جو پہلی نشست ہوئی تھی اس میں, حالانکہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بہت موقع دیا گیا تھا, انہوں نے اپنے دل کھول کر تمام باتیں کی تھیں, مطالبات پیش کیے تھے. وہ 2 مطالبات تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک تو 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, دوسرا یہ کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے بشمول بانی پی ٹی آئی. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آج بھی عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ جی بھائی ہم
تیسری نشست کریں گے اس وقت جب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم یہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہو، تو سر ان کی ریکویسٹ پہ کنسیڈر کر رہی ہے حکومت؟ میں 2 منٹ صرف آپ سے لوں گا، تھوڑی میری وضاحت ہو جائے گی. پہلی گزارش ہے، بھائی نے ندیم بھائی بڑے بھولے آدمی ہیں، یا تو پھر ان کی پی ٹی آئی میں تاخیر سے آئے ہیں، سیاست میں تاخیر سے آئے ہیں. گزارش ہے کہ اگر یہ بات آپ کریں نا کہ عمران خان صاحب کو 20 منٹ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، 30 منٹ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم کیسے پوچھ لیں، یہ تو ہم گزشتہ سال 100 سال سے یہی روتے سن رہے ہیں. پرویز مشرف سے شروع کروں، اس پرویز مشرف سے شروع کروں جس نے نواز شریف کو 1.25 سال تک جب قلعے میں رکھا، قیادت تنہائی دی، تو میاں نواز شریف صاحب نے 1.25 سال سورج نہیں دیکھا، نہ آسمان دیکھا، اور میاں نواز شریف کی نہ پارٹی بکھری، نہ ہم لوگ لوٹے بنے، نہ ہم بھاگے. اب آپ کو اتنی سہولتیں دینے کے بعد اس طرح کی قائد تو زندگی میں کسی نے نہیں کاٹی، کسی سیاستدان نے جس طرح کی قائد آپ کے قائد محترم کاٹ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کو گلا ہے. اور رہ گیا سوال مذاکرات میں، دیکھیں آپ کمیٹیاں بنائی جا رہے ہیں، آپ کی ساری پارٹی چل رہی ہے کمیٹی پہ، کمیٹی میں اراکین ہوں گے، 17 ہوں گے، 18 ہوں گے، 19 ہوں گے، فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے. ساری آپ اپنے گفتگو شریک کریں گے، آخر اپنے اڈیالے جیل جانا ہے، وہاں بتانا ہے. اگر اس نے ایک نہ کر دیا آپ کے قائد تو ختم ہوگی کہانی. اس طرح پارٹیاں چلتی نہیں کرتی نا. اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے بارے میں یہ تھا، اب ہم مذاکرات پہ آ گئے ہیں. ہمارے بارے میں یہ تھا کہ دیکھو جی شاید ہم مذاکراتی لوگ ہی نہیں ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ پہ ایک 2+2 والی بات ہے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے آپ کو کہ جو آپ کے مطالبات ہیں، اگر آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں سچائی ہے، اگر آپ کے دل میں واقعی اس کا حل، آپ 25 کروڑ عوام کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض اس بات پہ کہ جو مطالبات آپ کے ہیں آپ اس کو تحریری شکل میں لیں؟ آپ کے کیا بغیر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یو ٹرن لے لینا ہے. اور اگر یو ٹرن نہیں لینا ہے تو اس قوم کا کیوں بیڑا گرک آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پورے ملک میں صرف پی ٹی آئی ہے. اگر میں ایک لمحے کو آپ کی سچ مان لوں بات، باوجود اس کے کہ آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور باقی صوبے کے قریب میں نے قومی اسمبلی میں، اور اگر رزلٹ کو جو رونا آپ روتے ہیں، آپ 2018 کا رزلٹ، میں بھی اس 2018 کے میں نے ہر الیکشن پارٹیسپیٹ کیا ماس وائز الیکشن کے. آپ مجھے 2018 کا الیکشن، اگر 24 کا ذکر کرتے ہیں 18 کا بھی کیا کریں کہ 18 کی آپ نے کیا گل کھلایا تھا آر ٹی ایس بٹھا کے، اس کی بحث بھی چھوڑ دیں. اور یہ ہم سر عام جیتے ہیں الیکشن اللہ کے کرم سے. لیکن میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسی رونے کو روتے رہیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہم اکیلے ہی اکیلے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے آپ کا حالت کیا ہے کہ آج لوگ متنفر ہو کے آپ سے بھاگ گئے تھے. پی ٹی آئی میں لوگ تھے، ابھی بھی رہ جائیں گے کچھ، لیکن جو بھاگے ہیں وہ کیوں بھاگے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اب اندازہ اس بات کے، لوگوں کی خواہش ہے، سروے کرا لیں، 80% لوگوں کی خواہش ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہیں. کیوں رہیں؟ انہیں پتہ ہے خان صاحب باہر آئے تو آپ جتنے ان کے سواری ہیں نا، سب کی روٹی بند، سڑکیں بند، سکول بند، بوری بسترا بند، سب کچھ آپ نے بند کر دینا ہے. ابھی اندر ہے تو آپ کا یہ حالات ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کے مجھے بتائیں کس دن آپ نے فلسطین کے لیے سڑکیں بند کرائی ہوں، کس دن آپ نے روٹی کے لیے سڑکیں بند کرائی ہوں، کس دن آپ نے مہنگائی کے لیے سڑکیں بند کرائی ہیں. آپ کا اپنا ہی رونا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے، اب پوری قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے آپ سے کہ بہت محبت، یہ محبت آپ کو پتہ ہے، آپ کو تاریخ نہیں پتہ نا، یہ محبت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بہت دنیا نے کی، یہ محبت میاں محمد نواز شریف سے بہت لوگوں نے محبت کی. اصغر خان جو اب دنیا میں نہیں رہے، اصغر راشا بھی ایک وقت پوری قوم نے کی تھی، ہم اس وقت بھی ہوش و حواس میں تھے. تو وہ یہ دور آتا ہے، گزر جاتا ہے. وہ آپ پہ اچھے دن آئے تھے لیکن ان اچھے دنوں کی آپ سمراٹ نہیں سمیٹ سکے، نہ قوم کو دے سکے. 4 سال تک حکومت آپ کے پاس رہی، 4 سال میں کوئی ایک بات بتا دیں قوم کو جو ان کے بھلے کے لیے آپ نے کیا ہو. تو اب آپ اسی کو رونا روتے رہیں گے تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اور اب مذاکرات جو اب ہو رہے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، سب سے بڑے چینل پہ بیٹھا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، خان صاحب تو جیل میں ہیں، مذاکراتی ٹیم وہ اس بات پہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. اگر وہ سنجیدہ ہو اور سنجیدگی سے آگے جا کے بات بتائے بانی کو بھی، اپنے بانی کو، تو وہ شاید آپ کا مسئلہ اب تک حل ہو چکا ہو. اور اب آپ کو ایک نئی فکر لاحق ہے کہ 2025 جو ہے نا استحکام پاکستان کا سال ہے، اس کا کریڈٹ میاں نواز ندیم صاحب آپ نے جواب آپ دے دیجئے گا، لیکن میرا بھی ایک سوال لے لیجئے سر کہ اس وقت جو ہے نا جب مذاکرات، یقیناً مذاکرات 1-2 بیٹھک میں جو ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، اٹ ٹیکس ٹائم، بٹ بات یہاں ہوتی ہے کہ بلا وجہ کی بات پہ جو ہے وہ آپ نے اگر یہ کہہ دینا کہ جب تک جو ہے تنہائی میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اراکین کی جو کمیٹی ہے اس کی ملاقات نہیں ہوگی تو تیسری نشست نہیں ہوگی.
اب دوسرا یہ کہ پہلے دن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم دیں گے، یعنی تحریری طور پہ اگر حکومت مانگ رہی ہے تو سر اس میں مذائقہ کیا ہے؟ آپ لکھ کے دے دیجئے، جو آپ نے بتایا وہ مطالبات تو پتہ ہیں، لیکن ایک پروف تو رہے گا نا سر. اور یہ بھی اس وجہ سے مانگا جا رہا ہے، مجھے بار بار کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ وہ جو یو ٹرن والا جو ایک آپ لوگوں پہ لیبل لگا ہوا ہے اس سے حکومت بچنا چاہ رہی ہے. تو سر تھوڑا سا فلیکسیبلٹی آگے دکھائیں، آپ کو یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک نہیں ہے، جبکہ ڈیڈ لاک کا تو آپ کی تمام ٹاپ لیڈرشپ بات کری کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا، اب آپ نے بڑا طویل سوال کیا، آپ سے پہلے بڑا طویل باطل شکر خطاب کیا شکیل صاحب نے. اب مجھے اتنا ہی ٹائم دیجیے گا. پہلی بات آپ نے کہا کہ جی آپ کے یو ٹرن کا لیبل ہے. پہلی بات یہ ہے، ابھی میرے بھائی نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی گفتگو کی. ہمیں تو ایک پرسنل اسپیسیفک گفتگو نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، سب کی ذاتی عزت اور اہمیت ہے، لیکن یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان کو یاد دلائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی شخص نے جیلوں سے بھاگ کر جلا وطنیاں کاٹی ہیں اقتدار کے لیے اور ملک سے بیٹھ کے سازشیں کی، میں اس کا نام نہیں لیتا، تاریخ میں سب لوگ اس کا نام جانتے ہیں. عمران خان صاحب نے 1.5 سال جو کچھ کیا پوری قوم جانتی ہے اس بات کو. اور جمہوریت، اگر آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو جمہوریت میں عوام جب اپنا ووٹ دیتی ہے تو اس کے ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے عوام کس کے ساتھ ہے. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کہیں گے، آپ 2018 کے انتخابات میں بھی جو بینیفٹ دیا گیا تھا پی ایم ایل این کو دیا گیا تھا. تحریک انصاف کے 40 ایم این ایز 3000 کی لیڈ سے کم سے الیکشن ہرائے گئے تھے، وہ بھی ایک سازش تھی. 2024 میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح کر دوں، تحریک انصاف پورے خلوص کے ساتھ ان مذاکرات کی ٹیبل پر موجود ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیاسی کشمکش آگے جائے، یہ رسہ کشی آگے بڑھے. قوم ضرور فیصلہ کرے گی، قوم کو یہ حق آخر مل جانا ہے. یہ کاغذوں پر نتائج مرتب کرنے کا کھیل ختم ہونا ہی ہونا ہے. 77 سال میں جو ملک اتنے وسائل رکھنے کے باوجود، اتنے ٹیلنٹڈ رول رکھنے کے باوجود، دنیا کی بہترین ترین فوج رکھنے کے باوجود 77 ایئر میں اگر اربوں ڈالر کا مقروض ہے تو قوم کو پتہ ہے اس کی جڑ کون ہے، اس برائی کی جڑ کون ہے. لوگ ملکوں پر حکمرانی کرتے ہیں گڈ گورننس کے لیے، قوموں کو آگے لے کے جانے کے لیے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ میں کب آیا ہوں پی ٹی آئی میں شروع سے پی ٹی آئی پہ ہوں، پڑھا لکھا شخص ہوں، کسی روایتی سیاسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں، کسی خوش آمدید ٹولے سے ہوں. بلیو کریں، میری 88 کی میٹرک ہے، میں اس وقت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب کو اللہ زندگی دے، 2000 سال کی، زرداری صاحب کو بھی زندگی دے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست کے وہ سائنسدان ہیں جو اقتدار اس ملک پر کرتے ہیں اور ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے. تو قوم دیکھ رہی ہے، قوم پاگل نہیں ہے. آپ نے قوم سے اس بار حق چھین لیا، مسلط کر دیا لوگوں کو، لیکن وقت بدلے گا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں اگر تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہمارے سیاسی مخالفین کو جو بھی مخالفت ہے، جو بھی رنجش ہے، وہ ہوتی ہے، آئیڈیالوجیکل ڈفرنسز ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے مخالف کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، ہم اپنے مخالف کی زندگی دوبر کر دیتے ہیں، ہم اس کی بات کو، اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی سمجھتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ دنیا ڈیجیٹل شکیل دور عوان میں صاحب جو لیڈ کر مطالبات رہا ہے ان کے ہمارے ہیں، ملک کو. ٹھیک سر آپ نے بات مکمل کر لی ندیم صاحب. ایک گزارش، ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ بڑا مختصر سا ہے، جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ. ٹھیک ہے، اور جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کو حکومتی جبر کی بجائے، حکومتی مشینری کے استعمال سے جیلوں میں رکھنے کی بجائے عدالتوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ لا پوائنٹ ان کی بیلز لیں. اگر کورٹس فریلی کام کریں تو کوئی ایک قیدی بھی جیل میں نہیں رہ سکتا. میری بہن، جو جتنے کیسز ہیں ان سب میں خان صاحب کی ضمانتیں ہیں. ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. این آر او ان کو مبارک ہو جنہوں نے دبئی میں جا کے این آر او لیا تھا. چلیں ٹھیک ہے جی. شکیل صاحب اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو دو مطالبات ہیں یہ تو بہت پہلے سے پی ٹی آئی کرتی ہوئی آ رہی ہے، نون لیگ کو مذاکرات پر کیا خدشات ہیں اب؟ دیکھیں، پہلی گزارش ہے کہ جو دو مطالبات ہیں نا، آج اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، یہ 100 مطالبات رکھیں تو انہیں اس بات کا قوم کو اور ان دونوں کو یہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ہم صرف ملک کی معیشت، ملک کے استحکام اور ملک کی سیکورٹی رسک جو ہر طرف سے ہمارے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور آج آپ اگر ہماری اس بات کو کمزوری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج آپ نے پاکستان کو، جس پاکستان کو 4 سال میں آپ نے دنیا بھر میں تنہائی کا شکار کیا، اس پاکستان کو آج باوجود آپ کے کہ بار بار ابھی سال نہیں ہوا ہمیں، اس سال میں آپ نے کتنی بار اٹیمپٹ کی معیشت تباہ کرنے کے لیے، ملک ہڑتالیں کرانے کے لیے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہم آج پاکستان میں الحمدللہ انڈونیشیا کا صدر پہنچنے والا ہے اور ملیشیا کا پہلے ہو کے چلا گیا. آج پوری دنیا میں پاکستان نگاہ مرکز بن رہا ہے اللہ کے کرم سے.
آپ کیوں اس سارے کام میں رکھنا ڈالنے کے لیے نئی سے نیا آپ شوچا چھوڑ دیتے ہیں؟ رہ گیا یہ سوال کہ آپ کے جو مطالبات تھے، آپ کا ایک مطالبہ، اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں، ایک بات کا جواب دوں پھر مطالبے کا جواب دوں. آپ نے مقروضی کی بات کی نا، پاکستان اربوں ڈالر کا مقروض ہو گیا. آپ جس کے پی کے پر تیسری بار بیٹھے ہیں، وہ کے پی کے پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے کبھی مقروض نہیں ہوا تھا. آج آپ نے کے پی کے جیسی صوبے کو قرضوں کے دلدل کے نیچے پھنسا دیا ہے. ان کو تو جواب دے دیں کے پی کے والوں کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ 3 بار نیکی کی، آپ کو تیسری بار بٹھا دیا، ان کو یہ صلہ ملا ہے. اور رہ گیا سوال معافیا مانگنے کا. آپ نے کہا کہ قائد محترم نے، میاں نواز شریف نے معافیا مانگ کر ملک بدر ہوئے. ہمیں جس طرح بھیجا گا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اور ہم نے، ہمارے لیے سعودی عرب حکومت پڑی تھی نا، آپ کے لیے علی امین کو روزانہ جیل کے اندر کے حالات بھی دیکھا کریں کہ عمران خان صاحب اس کو کیا ہدایت دے کے بھیج رہے ہیں آپ کے بانی پی ٹی آئی، کہ آپ اندر سے ڈیل اور معافیا مانگ رہے ہیں، باہر آ کے آپ بڑھ کے مارتے ہیں. آپ کے کارکن باہر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکن ہی نہیں ہیں، ہم تو جانتے ہیں ان کا کون ہے. جب وہ رہا ہو جاتے ہیں، آپ انہیں وزیر ہاؤس، جو ملک اور قوم کا پیسہ ہے، جو وہاں کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے، ان پیسے کے بلبوتے پہ آپ گلچھڑے اڑاتے ہیں، وہاں ان کا استقبال کرتے ہیں. میں ایک لمحہ میرا لے لیں تو میں گزارش کروں کہ آپ کے کون کون سے یو ٹرن کو سے ہم بھول جائیں گے. چلیں اب آگے ذرا بات کر لیتے ہیں. ندیم صاحب، ایک تو یہ کہ مطلب شارٹلی اس کا جواب اگر آپ دے دیں تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی. علیمہ خان صاحبہ چونکہ ان کی بہن ہے، ہمشیرہ مل کر آئی ہیں، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے، بلکہ امپورٹنٹ کیا ہے، ایک طرح کا امپریشن آ رہا ہے کہ جی یہ کچھ دن پہلے ڈیل کی آفر ہوئی تھی لیکن کسی نے براہ راست رابطہ نہیں کیا. سر ہم کس کی بات کو مانے، کیونکہ اتنی کنفیوژن پھیل جاتی ہے. ان کی بانی پٹائی کی فیملی بھی مل کر آتی ہے، آپ کے ٹاپ لیڈرشپ بھی مل کر آتے ہیں، سب کے الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. تو سر یہ جو ڈیل کی بات ہے، یہ اس میں صداقت کہاں تک ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، علیمہ خان صاحب کی بہن ہے. بہن سے زیادہ کیا قیمتی رشتہ ہوگا. انہوں نے بالکل جو ان کے پاس انفارمیشن ہے، جو خان صاحب نے ان سے شیئر کی ہے، انہوں نے وہی بات پبلکلی کی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. عمران خان صاحب کوئی کرمنل نہیں ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. ایک شخص جس کی ذاتی زندگی ساری اس 2 سال سے پہلے اس پہ ایک ایف آئی آر نہ ہو، اور اب ایف آئی آروں کے سینکڑے سینچریاں ہوئی ہو، تو آپ کو بھی، میری بہن پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب سیاست میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پسے پردہ چل رہی ہوتی ہیں. جب نواز شریف صاحب بیمار تھے، جیل میں تھے، ان کو بیمار کیا گیا، ان کے پلیٹ ٹیسٹ ڈاؤن ہو گئے. اللہ، پھر میں کہتا ہوں اللہ ان کو صحت دے، اللہ سب کی زندگی دے. ہماری ذاتی رنجش کسی کے ساتھ نہیں ہے. بالکل جی، ایک ماحول بنایا گیا اور وہ بیرون چلے گئے علاج کے لیے. عمران خان صاحب نے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہاں، ہم بھی سن رہے ہیں اور مختلف لوگ کہہ رہے ہیں. آپ نے اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا، اور وہ نہیں ایک جانا چاہتے، وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پہ رہا ہو، عزت کے ساتھ رہا ہو. ظاہر ہے انہوں نے ایک بڑی صاف ستھری زندگی بسر کی ہے. تو اگر اس طرح کی آفر کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، کسی بھی شخص کی جانب سے، تو علیمہ خان صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کا بتا سکتے ہیں، یہ علی امین کا پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے. کوئی آفر کسی نے کی، میں اتنے بڑے چینل پہ کہہ رہا ہوں، کوئی آفر نہیں کی. اور صرف آپ جھوٹی مشہوری کے لیے، سستی مشہوری کے لیے آپ لگے ہوئے تھے. وہ آفر آ گئی جی، کون سی آفر آ گئی؟ کہاں کوئی پروف دیں، کس نے کیا آفر آپ کو؟ آپ کی پارٹی کو کس نے آفر کیا؟ شکیل بھائی سنیں، اگر آفر نہیں، اچھا آفر اگر نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں، ہمیں آفر کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص نے 1.5 سال کی بدترین تکلیف برداشت کر لیا، اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کسی کو نہیں دی. اللہ پاک نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے. کتنی بدترین ویسے جیل دیکھ لی ہے آپ. بکرے کی دانے کھا کے بھی کہہ رہے بدترین ہے. اور بدترین جیل ہم نے کاٹی تھی. میاں نواز شریف کی بیٹی، وہ دل کا مریض، وہ ملنے آئی تو آپ نے گرفتار کر لیا مریم نواز شریف کو. کبھی زندگی میں سنا ہے کہ کسی کو جیل میں گرفتار کر لیں؟ سنا ہے کبھی کسی سے؟ سنا ہے کہ کوئی جیل میں ملاقاتی آئے؟ اصل میں سر ندیم صاحب، بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ لوگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کوئی پروف بھی تو ہونا چاہیے نا. ایک طرف علیمہ خان یہ بھی بات کر رہی ہیں کہ جی بنی گالہ کو جو ہے، بنی گالہ اریسٹ، ایک آفر آئی ہوئی ہے علی امین گنڈاپور کے، علی امین گنڈاپور اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میرا تو سوال سمپل یہ تھا، یہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے مذاکرات پہ، آپ کے جو جتنی بھی بیٹھک ہے حکومت کے ساتھ، اس پہ پڑے گا. تو ون لائنر ایک آپ لوگ کا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے نا، تاکہ پروسیس آرام سے آگے بڑھے. ون لائنر اسٹیٹمنٹ صرف یہی ہے، ہم نہ کسی قسم کی ڈیل چاہتے ہیں، نہ ڈیل چاہتے ہیں. ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت پہ اور عوام کی عدالت پہ چھوڑا ہوا ہے. انشاءاللہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. دوسرا، میں شکیل بھائی سے گزارش کروں گا، انہوں نے فکرہ کہا
کہ پاکستان مرکز نگاہ ہے. الحمدللہ پاکستان جب مارز وجود بھی آیا تھا 14 اگست کو 1947 کو, اس وقت سے پاکستان مرکز نگاہ ہے. پاکستان کے سورج کو تو اور چاند کو جو گرہن لگا وہ ان پیشہ ور حکمرانوں کی وجہ سے لگا جو 85 کے بعد اس ملک میں نمودار ہوئے, جنہوں نے اس ملک کی سیاست کو جو مقدس کام تھا ایک پیشہ بنایا, چلیں جی جنہوں نے اس ٹھیک ملک ہے پہ حکمرانی کی ٹھیک لیکن ہے اپنے وسائل بیرون ملک جو جا کے کشمیر گیا ہے ان کے ہوتے استحکام آیا, جو جا کے کہنے لگے کہ اگر مودی جیت گیا تو پاکستان کا بڑا بھلا ہوگا. جو مودی کی جیت کی دعائیں کرتا تھا عمران خان, وہ تو آپ کو لگا بڑا اچھا. اور ہم پر چلیں میرا پہلے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے ندیم صاحب کو انٹرپٹ اسی لیے نہیں کیا, ان کو گلے بہت زیادہ تھے لیکن میرا خیال ہے ان کے گلے دور ہو گئے ہوں گے. میں آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور یقیناً اس وقت سب کو اپنی جو ذاتی مفادات ہیں اس کو سائڈ پر رکھ کر جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا, کیونکہ مذاکرات صرف پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں. ناظرین یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انٹرنیشنل سینیریو پہ کہ کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس استعفے کی وجوہات پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر جو اپڈیٹ ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے, اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں یقیناً وہ قابل ستائش ہیں. اس وقت انہوں نے مختلف 3 آپریشنز کیے جس میں 19 خوارج جو فتنہ الخوارج تھے ان کو جہنم واصل کیا ہے, اور ہم اس میں جو ہے ہمارے 3 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش فرمایا ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس پر سیکیورٹی فورسز کو جو کامیابی ہے اس کی پذیرائی کی ہے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہ ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, اور جیسا کہ ہم دوسرے سیگمنٹ پہ بات کریں گے کہ پرائم منسٹر جو کینیڈین کے 10 سالہ دور اقتدار جو ہے ان کا انجام کو پہنچا ہے, مستعفی ہو گئے, اور اس مستعفی کے وجوہات جو ہیں اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت اہم خبر جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گی, اور یقیناً یہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال سے منسلک ہے. اس وقت کے پی کے میں ایک بڑا اہم آپریشن جاری ہے, اور اس میں 3 آپریشنز کے دوران جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے 19 فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کیا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمارے جو 3 بہادر جوان ہیں انہوں نے وطن پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور یقیناً آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ بہادر جو نوجوان ہیں ہمارے جو 3 بہادر فوجی افسران جوان تھے, ان کی شہادت جو ہے وہ رنگ لائے گی, اور یقیناً ہمارے جو دشمن ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے گی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج ملک کے امن و امان کو جو خراب کر رہے ہیں تو ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ان کی کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو کی جرت اور جو بہادری ہے اس کو سلام پیش کرتی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب. اعجاز صاحب بہت شکریہ, اور دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فون پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی ہیں, اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سرفراز احمد رانا صاحب نے. آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. اعجاز صاحب, یقیناً یہ خبر آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی, اور روزانہ کی بنیادوں پر آپریشنز ہو رہے ہیں, کچھ انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے اس پر آپریشن ہو رہے ہیں, کچھ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں. سر اس وقت جو ہے 19 جو فتنہ الخوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر نے بھی یہ خبر جو ہے وہ شائع کی ہے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی دیکھیے, یہ جس تواتر سے پچھلے سال میں
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 سالوں میں جس طرح سے ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین سے جس کا اوریجن ہے وہ ٹی پی کے اور فطرت الخوارج جو ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی فورس پر اور اس کے علاوہ نہتے عوام کی بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے حملے کی اور اس بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ہوا. تو اس کے بعد حکومت نے اور مسلح افواج نے عزم استحکام کی صورت میں اپنے ریزالو کا اظہار کیا. اور یہ آج کا جس آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی کیمپین کا ایک حصہ ہے جس میں ہماری سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے انہوں نے اس فتنے کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور اس کے لیے ابھی تک ہمارے جوان اور افسران جو ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. اور جب بھی کہیں ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے بنیاد پہ یہ بڑے ویل پلانڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے اتنے شارٹ ٹائم پہ ہمیں وقت. ہمارے ساتھ ہما بقائی بھی موجود ہیں اور سرفراز صاحب بھی موجود ہیں. ہما، یقیناً اس وقت ہم بات کریں گے کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو کے حوالے سے، اور یقیناً ان کا جو اپنی لبرل پارٹی کی قیادت کے دوران ملک کی سیاست میں نمایاں کردار ہم نے دیکھا، 10 سالہ ٹینیور ان کا، لیکن اس وقت آپ ان کے مستعفی ہونے کی کیا وجوہات سمجھ رہی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ انہیں بہت اپوزیشن کا سامنا تھا نوازت کے ساتھ، جو ان کی امیگریشن کی پالیسیز ہیں اس سے. کینیڈا میں ایک تقریباً فلڈنگ ہوئی ہے امیگرنٹس کی، اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بہت بڑی ہے اور کرائم ریٹ بھی ہائی ہوا ہے. تو اور وہ لبرل پارٹی کے سربراہ سے 11 سال سے اور تقریباً 10 سال سے وہ پرائم منسٹر تھے. بیچ میں بھی اسپیلز آئیں. ہی از اے لبرل ڈیموکریٹ، اور جو ان کی اپوزیشن ہے وہ بہت پاپولسٹ ہیں. اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں وہ کچھ اس طور ہے کہ جو ٹرمپزم ہم یو ایس میں دیکھتے تھے وہ ٹرمپزم آپ کو یو ایس کے باہر بھی نظر آ رہا ہے. تو جو ٹینڈنسیز یو ایس میں پاپولر ہوئی جس کی وجہ سے ٹرمپ جیتے، وہی ٹینڈنسیز انلیش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو کینیڈا. فار ایگزامپل ٹروڈو کے جو اپوزیشن میں لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کینیڈا فار کینیڈینز اونلی. وہ ٹیکس کم کرنا چاہتے، وہ کلائمیٹ چینج سے خرچہ کم کرنا چاہتے، وہ امیگریشن کو روکنا چاہتے ہیں، وہ بارڈرز کو سیل کرنا چاہتے، اور وہ کینیڈا کی انوالومنٹ آؤٹ سائڈ کینیڈا پر بہت سیریس ڈسکنسنٹ دیکھتے. اور ایلون مسک جنہوں نے جو تقریباً ذمہ دار ہیں ٹرمپ کے امریکہ میں، انہوں نے کھل کر جو ٹروڈو کے اپوزٹ لیڈر ہیں کنزرویٹو پارٹی سے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو اٹ از ناٹ جسٹ ان کینیڈا، آپ کو ڈینمارک میں بھی نظر آتا ہے، آپ کو ایلون مسک کے اسٹیٹمنٹ یو کے حوالے سے بھی نظر آتے. تو یہ جو وائٹ ویو ہے ٹو کیپ دی اسٹیٹس وائٹ، وہ میرے خیال زور پکڑ رہی ہے. پاپولسٹ لیڈر ہیں اور ٹروڈو جو تھے وہ انکلوسیوٹی کے لیے تھے، انہوں نے امیگریشن کھولی تھی، یوکرین وار کو سپورٹ کیا تھا، کلائمیٹ کو بہت سپورٹ کرتے تھے. تقریباً اس کے برخلاف ویو ہے. انہیں بہت اپوزیشن کا سامنا تھا، تو وہاں کا ایک کلچر ہے، سب ہو گئے. اور اب جو الیکشن آئیں گے اس میں بھی ان کی پارٹی سے بھی جیتنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے سرفراز صاحب، ٹروڈو کی جو سیاسی وراثت کینیڈا کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کے حامل بھی رہی ہے، لیکن جو وجوہات ہما نے بتایا وہ یقیناً یہی ہے، لیکن ہم ان کے جو ٹینیور لاسٹ کا جو ٹینیور کا جو دوران تھا اس میں ہم بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ چیلنجز تھے، خاص طور پہ امریکہ اور چین کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ کچھ استوار نہیں تھے. اور یقیناً ٹرمپ جب منتخب ہوئے ہیں ابھی لاسٹ، تو اس کے بعد بھی عالمی سطح پر ان کی مقبولیت کم ہوتی ہوئی نظر آئی ٹروڈو کی. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں کینیڈین پولیٹکس کے اندر ایک بڑا ہی ریڈیکل قسم کا ٹرن آیا ہے، اور اس کے اندر جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے وزارت عظمیٰ سے. لیکن اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے 2 استعفے اور بھی آئے. ایک ان کے فائنانس منسٹر کا استعفیٰ تھا اور ایک ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا استعفیٰ تھا.
یقیناً ان کی جو وجوہات ہیں، ان کی معاشی وجوہات ہیں اور ان کی سیاسی وجوہات ہیں اور کچھ اخلاقی وجوہات ہیں. جسٹن ٹروڈو کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ کچھ ان کے اوپر الزامات تھے جو کہ ثابت بھی ہوئے. ان کے اوپر مہنگے فورن ٹرپ کرنے بہاماس میں وہ گئے سرکاری خرچے کے اوپر، اور اس کے علاوہ پھر ابھی جو ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ جو ایک مہنگائی کی جو شرح ہے کینیڈا کے اندر اس میں اضافہ ہوا، اور خاص طور پہ وہاں پہ بےروزگاری کے اندر اضافہ ہوا. اور ابھی جو استعفیٰ آیا ہے، خاص طور پہ جو فائنانس منسٹر نے ان کے استعفیٰ دیا ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کینیڈا کے اوپر آ کے 25% جو وہ ٹیکس کی دھمکی دے رہے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹرمپ کی نیچر ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کسی حد تک وہ اس حد تک جاتے ہیں کرنے کے لیے. تو وہ بنیادی طور پہ ان کے اندر ڈیڈ لاک ہوا ان کے فارن منسٹر کے اندر اور جسٹن ٹروڈو کے اندر، اور انہوں نے پہلے فائنانس منسٹر نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو نے استعفیٰ دے دیا. اب اس کی اگر آپ بنیادی وجہ دیکھیں تو اس بنیادی وجہ کے اندر مثال کے طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے کہ وہ صرف کینیڈا کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر 25% ٹیکس لگائیں گے، بلکہ میکسیکو کے اوپر 25% ٹیکس لگائیں گے، بلکہ وہ چائنا کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 60% ٹیکس ہے ہم وہ اس کے اوپر لگائیں گے. اور بنیادی طور پہ وہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈ وار کی طرف پوری دنیا کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو پوری دنیا اس وقت جو ہے اکنامک انٹر ڈیپینڈنٹ ماڈل کے اندر رہ رہی ہے. یعنی اگر کوئی ملک جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ملک امپورٹ بھی کرتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہی ہے، بلکہ امریکہ بھی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، مثال کے طور پہ کینیڈا ہے، میکسیکو ہے یا چائنا ہے، ان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور امریکہ کی جو بزنس کمیونٹی ہے، ایلون مسک کے ایون کے انٹرسٹ ہیں چائنا کے اندر. اور اگر آپ کینیڈا کے اندر دیکھیں تو امریکہ کا ایک بہت بڑا انحصار، یعنی امریکہ کی 34 سے زیادہ جو ریاستیں ہیں ان کا انحصار ہے، یعنی انرجی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کینیڈا سے. اور اگر وہ کینیڈا کے اوپر 25% ٹیکس لگائیں گے، ٹیرف لگائیں گے، تو ظاہر ہے کینیڈا بھی اس کے بدلے میں کچھ کرے گا. تو جب وہ اس قسم کی سچویشن ہوگی تو اس سچویشن کے اندر معاشی طور پہ صرف کینیڈا سفر نہیں کرے گا، بلکہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ بھی سفر کرے گی. جتنے بھی دنیا کے معیشت دان ہے ان کا یہ جو ہے وہ اس کے اوپر انالیسز ہے کہ یہ شیلو ریسیشن ہوگی جس سے امریکہ بھی متاثر ہوگا اور کینیڈا بھی متاثر ہوگا. تو یہ جو ماڈل ڈونلڈ ٹرمپ متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے، بلکہ یہ ماڈل آف میڈنس ہے کہ آپ ٹریڈ وار لانچ کر کے چائنا کے خلاف، میکسیکو کے خلاف، ٹیرف کے خلاف، کینیڈا کے خلاف، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو اپ سائڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ٹارپیڈو کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کی معیشت کو. تو یہ جو ماڈل ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حقیقت کے قریب ہے اور یہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. ٹھیک ہے. تو ہما اب یہ جو درآمدی ڈیوٹی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ بنی، لیکن دوسری طرف جب ٹروڈو نے استعفیٰ دیا تو وائٹ ہاؤس سے تو یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی بہت اچھے تعلقات رہے ہمارے امریکہ کے ٹروڈو کے ساتھ. اب یہ جو بیان ہے یہ کیا صرف بیان دینے کی حد تک ہے یا واقعی کوئی ایسی بات تھی؟ کیونکہ امریکی صدر جب پہلے ٹینیور میں بھی تھے تب بھی ٹروڈو کے ساتھ کچھ تعلقات ان کے بہتر نظر نہیں آ رہے تھے. دیکھیے جی، ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت ہی غیر روایتی لیڈرشپ کے حامل ہیں. اور فار ایگزامپل ابھی وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلف آف میکسیکو کو ہم گلف آف امریکہ بنا دیں. تو جہاں تک ٹریڈ ریسٹرکشنز کی بات ہے وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ یہ ٹریڈ وار ود یو ایس واز اونلی اے پارٹ آف وائی تھیوڈر ریزائن، اور انٹرنل بہت سارے مسائل تھے. فار ایگزامپل انفلیشن کینیڈا میں بہت اوپر گیا ہے، فوڈ انفلیشن کینیڈا میں بہت اوپر گیا ہے، ان امپلائمنٹ بہت ہے. وہاں پر جو رہائش ہے وہ اس وقت اتنی مشکل ہے کہ لوگ بستر کرائے پہ لیتے ہیں، مطلب کمرہ یا مکان کرائے پہ نہیں لیتے، ایک بستر کرائے پہ لیتے ہیں. اور پھر امیگرینٹ جو اتنا آئے، انریسٹرکٹڈ موومنٹ آف امیگرینٹ ہوئی، اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ اور کرائم ریٹ بہت بڑا. میرا خیال ہے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور جو لبرل پارٹی ہے وہ اس وقت کمزور پڑی ہے، اور آئندہ الیکشنز میں مزید نقصان نہ ہو اس لیے بھی یہ ریزگنیشن آیا. اور جو دوسرے اپوزیشن کنزرویٹو کے لیڈر ہیں وہ بہت پاپولر تھے، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ سے بہت ملتے جلتے ہیں. یہ ایک ویو ہے، میں اس کو ایک پارٹ آف ٹرننگ ویسٹ وائٹ ویو کا حصہ سمجھتی ہوں جو آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور ایلون مسک نے بڑا کھل کر اپوزیشن لیڈر کو سپورٹ کیا.
اور یہی ایلون مسک جو UK کے پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں انہیں جیل میں چلا جانا چاہیے. جی I think that this wave, this populist wave, جو اس کے اوپر ایک certain kind of leadership جو ہے وہ رائز کر طاقت میں آئے گی, بالکل اسی طرح جس طرح ٹرمپ آئے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ٹرمپ ہارے تھے تو لوگوں نے کہا تھا ٹرمپ چلا گیا ہے, ٹرمپزم نہیں گیا ہے. میرے خیال ہے ٹرمپزم واپس آیا ہے, اور صرف اب امریکہ تک محدود نہیں ہے, اس کے باہر بھی اس کی واپسی ہے. ٹھیک ہے سرفراز صاحب, اب یہ جو ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ جی اب کینیڈا کا جو ہے 51th اسٹیٹ بن جانا چاہیے امریکہ کا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے آفر بھی کی کہ ہم ٹیکس بھی معاف کر دیں گے, جبکہ کینیڈین گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس پہ رد عمل نہیں آیا. کیوں انہوں نے آفر کی, خواہش کا اظہار کیا؟ جی, جہاں تک کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے رد عمل کا تعلق ہے تو کینیڈین گورنمنٹ کو اندازہ ہے کہ اس چیز کو کوئی اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انتہائی ایک مضحکہ خیز بیان ہے. مضحکہ خیز اس طرح سے ہے کہ ایک چھوٹی ریاست رقبے کے لحاظ سے وہ ایک اتنی بڑی ریاست کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارا 50 یعنی 51 صوبہ بن جائیں, 51 صوبہ بن جائیں. یہ بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہے. اور دوسری جو اگر آپ اس بیان کے متعلق آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو اگر آپ صدر ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار کو دیکھیں تو انہوں نے طاقت میں آنے کے پہلے سال میں 2140 ایسے بیان دیے تھے جو گمراہ کن تھے, جو جھوٹ کے اوپر مبنی تھے اور جو مضحکہ خیز تھے. یہ میں آپ کو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کے مطابق بتا رہا ہوں. 2140 جھوٹ, یعنی یہ 6 جھوٹ پر ڈے بنتے ہیں, اوسط اس کی ہے. تو وہ ماہر ہیں, وہ پاپولسٹ لیڈر ہیں, وہ اس قسم کے مضحکہ خیز جن کا کوئی سر نہ ہو, جن کا کوئی پیر نہ ہو, اس قسم کے بیانات دینے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. اور یہ ہر پاپولسٹ لیڈر دنیا کے اندر اس قسم کے اوور سمپلیفائی اور جنرل سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہ انہوں نے کہا دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی ہے کینیڈا, دنیا کا دوسرا بڑا رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے, وہ اس کو کہہ رہے ہیں, ایک چھوٹا ملک بڑے ملک کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا صوبہ بن جائیں. اس سے مضحکہ خیز اور کوئی بیان نہیں ہو سکتا. تو اس کو کینیڈا کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو. ٹھیک ہے سرفراز صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے اتنی بڑی جو ایک تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت دنیا میں, جیو پولیٹکس کے تناظر میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, یہ جو تبدیلی آ رہی ہے خاص طور پہ صدر ٹرمپ جو بنے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ایک شاخسانہ ہے. اور اس کا جو بنیادی فیکٹر ہے, پوری دنیا کے اندر جو اکنامک جو انیکوالٹیز ہیں اور خاص طور پہ جو لوگوں کی جو کلچرل انگزائٹیز ہیں وہ بڑھی ہیں. اور جب بھی دنیا کے اندر انیکوالٹیز بڑھتی ہیں, کلچرل انگزائٹیز بڑھتی ہیں, تو دنیا کے اندر جو اس قسم کے لیڈر ہیں, پاپولسٹ لیڈر ہیں, جو فیشسٹ لیڈر ہیں, ان کا جو ہے وہ رائز ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں آپ دیکھیں, انڈیا سے لے کے اور امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا لبرل کنٹریز ہیں, اور وہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا رائز ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ پاپولزم جیت رہا ہے, اور گلوبلائزیشن کو جو ہے نا اس وقت پسپائی کا سامنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ جو اوپن بارڈرز کو پروموٹ کرتے تھے, جو اوپن اکانومی کو پروموٹ کرتے تھے, ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرتے تھے, اب وہ ان تمام ویلیوز سے, لبرل ویلیوز سے سو کالڈ, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ اس وقت بارڈر پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں, وہ تمام جتنی بھی پروٹیکشنسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں گریجولی. تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کے اندر لبرل ویلیوز اور فری بارڈر اور فری اکانومی اور اوپن مارکیٹ کی بات کرتا تھا, اب اس وقت اس قسم کی پروٹیکشنسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کر رہا ہے. تو بنیادی طور پہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو نئے فرنٹ بن رہے ہیں. گلوبلائزیشن اس وقت پسپائی کے اوپر ہے, اور پاپولزم کو اس وقت جو ہے نا, پاپولزم ایک نیا ٹرینڈ بن رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. یہ صدر ٹرمپ کا دوبارہ سے پاور میں آنا, یہ واضح طور پہ اس کی نشانی ہے کہ دنیا کے اندر نیشنلزم, بلکہ میں کہوں گا ہائپر نیشنلزم جو ہے وہ رائز کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس سے یقیناً جو ہے وہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات بھی مرتب پوری دنیا کے اوپر اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے, معاشی اثرات بھی ہوں گے, اس کے سوشل اثرات بھی ہوں گے, اور اس کے کلچرل اثرات بھی ہوں گے. سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود تھیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پرویازت اللہ نگہبان.